अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूबे इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकयात सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूबे इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूबे इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहू आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूबे इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है उसी तरीके से वो सरकार महबूबे इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमात पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूबे इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूबे इलाही उससे यह बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमात पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वह तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूबे इलाही से यह बात पूछी कि सरकार, अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, यह अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, यह ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और यह बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो यह बात सुनने के बाद सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूबे इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम ये सोचें
کہ سرکار محبوب الہی غیر مسلم کے پاس کیوں گئے تو اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے، لیکن پیارے دوستو، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ کسی ایمان والے کا، کسی اللہ کے بندے کا، کسی مسلمان کا ایمان ڈگمگا نہ جائے یہ منظر دیکھ کر کہ غیر مسلم کے عمل سے شفا مل جاتی ہے۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے سرکار محبوب الہی اس غیر مسلم کے پاس گئے تھے تاکہ اسے وہ کلمہ پڑھا سکیں۔ اور جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ غیر مسلم ہیں تو وہ آج سے غیر مسلم نہیں بولیں گے، آج سے وہ یہ بات کہیں گے کہ ایک اللہ والا ہے، اور جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو یقیناً بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سرکار محبوب الہی کی ایک شان ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سرکار محبوب الہی کی ایک شان ہے، یہ آپ کی ایک زندہ کرامت تھی جس کو یقیناً بہت سے لوگوں نے دیکھا، آپ کا مریدوں نے بھی دیکھا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک اور واقعہ جو سرکار محبوب الہی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یعنی پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہم سے بڑے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں اور جو اسلام کی سمجھ رکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کرو، اور یقیناً سیدوں کی تعظیم جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر ہم سیدوں سے محبت نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں تو یقیناً گناہ کے حقدار ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے وہ سید کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرکار محبوب الہی جو ہیں وہ یقیناً آل رسول ہیں، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے بہت پائے کے ولی ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب سرکار محبوب الہی کی ولادت کا وقت آیا، اس وقت آپ کی امی جان بدایوں میں تھی۔ آپ سبھی کو بتا دیں، بدایوں میں ایک عورت تھی جس کو لا علاج بیماری تھی، یعنی اس نے ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا تھا لیکن اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات جانتی تھی کہ سیدوں کی تعظیم کرنی چاہیے، سیدوں کی عزت کرنی چاہیے، سیدوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس نے یہ بھی سنا تھا کہ سیدوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور اگر سید خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہر لا علاج بیماری جو ہوتی ہے اس کے اندر شفا مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ سرکار محبوب الہی کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کو انہوں نے ہی غسل دیا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو ملی کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت تھی جب سرکار محبوب الہی کو غسل دے رہی تھی تو پیارے دوستو، اس کی جو چھینٹیں تھیں وہ اس کے جسم کے اوپر آ گئی، اور یقیناً آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، یعنی وہ جو بیماری تھی جس کا ہر جگہ علاج کروا لیا تھا، سرکار محبوب الہی کے غسل دینے کی برکت سے آپ کے جو پانی کے چھینٹے اس کے اوپر پڑے تو دوستو، اس کی جو بیماری تھی وہ جڑ سے ختم ہو گئی۔ یہ سرکار محبوب الہی کی شان ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بڑا ہی اعلیٰ مقام دیا ہے، اور یقیناً اللہ کے بے شمار ولی آئے ہیں اور یقیناً آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جس کے اوپر نظر پڑ گئی اس کی تقدیر چمک جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جایا کرو تو ادب سے جایا کرو، محبت سے جایا کرو، اور وہاں جا کر فیض حاصل کیا کرو۔ اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر بڑا ہی سکون رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سکون نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ بے شک اللہ کے گھر کے اندر بھی سکون رہتا ہے، اور اگر ہم محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی سکون ملے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ کاسے کے اندر آنا ساگر لے آتے ہیں۔ اللہ کے والیوں کی یہ شان ہے کہ وہ 12 سال تک دانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ جن کو غسل دینے کی برکت سے جسم کی جو لا علاج بیماری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یقیناً بے شمار کرامتیں ہیں، اور جس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، سرکار محبوب الہی کے چاہنے والے ہیں، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اتنا شیئر کیجیے گا کہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ اللہ کے ولی یقیناً بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ایسے برکت مہینے میں ایک شخص کا حضر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جانا سب کے لیے حیران کرنے والی بات ہے۔ وہاں عذاب میں یہ شخص مبتلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر آنکھ ڈر کے مارے اشک بار ہو گئی۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر ایسے بابرکت مہینے میں بھی عذاب نازل ہو رہا ہے۔ واقع کچھ یوں ہے دوستو کہ انور نامی ایک شخص جو عمرے کے ارادے سے پاکستان سے عمرہ کرنے آیا تھا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو اس کے دل کی کیفیت میں کچھ بھی خاص محسوس نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دل اس طرح نہیں تڑپا تھا کہ اللہ کی محبت میں بے اختیار آنکھ سے آنسو نکل پڑے، دل میں عشق الہی سے رکت پیدا ہو جاتی، بلکہ اس پر ایک بیزاری سی پیدا ہوئی تھی۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے عمرہ تو ادا کیا، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلی۔ یہاں تک کہ منتظم کے مقام پر، جہاں سب زائرین جاروں قطار رو رہے تھے، وہ چپ تھا۔ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ابھی اسے کچھ دن ہی خانہ کعبہ میں ہوئے تھے۔ ایک رات وہ خانہ کعبہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کی ارادے سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور رات بھی 27ویں رات تھی۔ آسمان آج پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ ہوا میں کھنکی تھی، عام دنوں سے زیادہ تھی، اور ہوا میں تیزی بھی بہت زیادہ تھی۔ امام صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ان کی دل سوز آواز میں تلاوت کلام سن کر وہاں موجود ہر آنکھ عشق الہی سے اشکبار ہو چکی تھی۔ جب امام کعبہ نے تراویح کے بعد دعا کرائی، وہ بھی روک پڑے۔ وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو ہچکیوں سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام کعبہ کا طواف کے درمیان روتے ہوئے ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ لیکن اکیلے انور کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلا تھا۔ اس کا دل ایک بار بھی نہ اپنے گناہوں پر تڑپا، نہ ہی محبت الہی سے آنکھ نم ہوئی، اور نہ ہی خوف الہی سے جسم کانپا تھا۔ اس وقت اس پر بس ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ تھی بیجاری کی کیفیت۔ اس کا جی چاہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ اسے وہاں سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے دعا کے ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ زیادہ تر لوگ دعا میں مشغول ہیں، طواف میں بھی زیادہ بھیڑ نہیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ حضر اسود کا بوسہ آسانی سے لے سکتا تھا۔ گویا اس کا دل محبتیں الہی کے ہر جذبے سے خالی تھا، لیکن پھر بھی وہ حضر اسود کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر جیسے ہی وہ حضر اسود کے پاس پہنچا، اچانک سے ہوا تیز چلنے لگی کہ ایک شہد کی مکھی نہ جانے کہاں سے آ کر اس انور نامی شخص کے چہرے پر ٹکرائی اور تیزی کے ساتھ چمٹ بھی گئی۔ اسی طرح ہوا کے زور سے کئی شہد کی مکھیاں انور کے چہرے پر چمٹ گئی، اور وہ ایک دم بوکھلا سا گیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ مکھیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے مکھیاں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر چپکی وہ تمام مکھیاں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھا، کیونکہ ان مکھیوں کے یوں چپک جانے سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی کھال میں شدت سے جلن ہو گئی ہو۔ آن ہی آن میں شہد کی مکھیوں سے اس کا پورا منہ بھر چکا تھا۔ وہ اچانک سے آنے والی اس آفت سے چیخنے چلانے لگا۔ اس کا پورا منہ شہد کی مکھیوں سے چھپ گیا۔ وہ تڑپنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے پر جس تیزی سے جلن ہو رہی تھی، وہ ایک ناقابل برداشت اور دردناک تکلیف تھی۔ وہ شاید اسے بتا نہیں سکتا تھا، نہ بیان کر سکتا تھا، لیکن وہ تڑپ رہا تھا۔ لوگ غور سے اسے دیکھ کر حیران اور پریشان، اس کا چہرہ مکھیوں سے یوں چھپا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ انور کے علاوہ ان مکھیوں نے کسی اور کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مکھیاں کہاں سے آئی تھیں یہ کوئی بھی نہیں جان پایا، کیونکہ وہاں آس پاس میں کوئی بھی ایسا پیڑ موجود نہیں تھا جہاں شہد کی مکھیوں کا کوئی چھتا ہوتا۔ کچھ لوگ انور کی مدد کے لیے آگے بڑھے
اور مکھیوں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایک بھی مکھی نے اس کے چہرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چینخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن یہ ایسی تکلیف تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے اسپتال لے گئے تاکہ ڈاکٹر ہی اسے اس تکلیف سے نجات دلا سکے، لیکن ڈاکٹر کی ہر ممکن کوشش بھی ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اسی تکلیف میں 4 دن تڑپتا رہا، اور جیسے ہی شعبان کی پہلی تاریخ آئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس کی اس حالت کی اصل وجہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس شخص کی میت کو مکھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، اور جو لوگ پاکستان سے اس کے ساتھ گئے تھے وہ واپس پاکستان جا کر اس شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنے لگے کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کا اسے یہ دردناک رمضان المبارک کے مہینے میں عذاب دیکھنا پڑا۔ جب اس بارے میں معلومات کی گئی تو پتا چلا کہ وہ شخص سود خور تھا، لوگوں کو بیاج پر پیسے دیتا تھا اور ان پیسوں پر سود لیتا تھا، جو کہ سراسر حرام کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطع رحمی کرتا، اپنے والدین کا نافرمان بھی تھا۔ اس کے ماں باپ اسے سخت ناراض تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ دولت مند ہونے کے باوجود وہ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے ان پیسوں کو رشوت پر دیتا کہ 1 لاکھ پر وہ 3,000 ان سے سود لے گا۔ اسی لیے اس شخص کی عبادت اور دعا رمضان المبارک میں کھانا کعبہ میں قبول نہ ہو سکی۔ حالانکہ رمضان میں اللہ تعالی روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالی مزید آزاد فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کے فضائل سے متعلق ایک بڑی حدیث میں 4 لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں: پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات تمام آسمان پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں: اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے: کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنے کام پورے کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں پر درگزر کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو رمضان اور عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی تمام رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہماری مغفرت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔